अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। वक़ाल तआला व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल क़द्र सामिईन और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से अल्लाह के इस घर में आने वाले एक मुबारक महीने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल की मारिफत के लिए, उसको सीखने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और मकसूद ये है कि जो आने वाला महीना है उस महीने के खैर व बरकत को मुकम्मल तौर से हम हासिल कर सकें। कोई ऐसी कोताही, कोई ऐसी कमी अदम इल्म की बुनियाद पर इंसान से ना हो कि जिसकी वजह से रमज़ान के अजर व सवाब और उसकी बरकतों से हम महरूम हो जाएं। यही मकसद है इस दुरूस का कि हम कम से कम उनसे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल हम जान लें। हम अगर कहीं सफ़र पे जाते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही रमज़ान का महीना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फ़जीलतें और बरकतें इस महीने की बयान की हैं। ये किसी पर पोशीदा नहीं है। मुसलसल जब से हमने होश संभाला है तब से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इंसान है, निस्यान हो जाता है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। जब वक्त आता है तो हमको चीज़ें याद पड़ती हैं और उसकी ज़रूरत महसूस होती है। इसीलिए बारहा अहकाम व मसाइल के ताल्लुक़ से बताया जाता है, तरगीब दी जाती है, सिखाया जाता है, ताकि याद है तो फिर इल्म यकीनी हासिल हो जाए और अगर भूल गए हैं तो याद दहानी हो जाए। यही मकसूद होता है दर्स व दुरूस का। तो बहरहाल फ़जीलतें मारूफ़ हैं, मालूम हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि लाल आलमीन चंद अय्याम के बाद जो महीना साया फगन होने वाला है, अल्लाह ताला हम सब को वो महीना अता फ़रमाए। इस महीने से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम इससे कब्ल के दर्स में मैंने आपके सामने रखे थे। आज हम चंद वो चीज़ें देखेंगे जो माज़ूरीन से मुताल्लिक़ है। अल्लाह फरमाते हैं फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु। तुम में से जिसको रमज़ान का महीना मिले उसको रोज़ा रखना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रदल्लाहु अलैकुम सियामु। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया है। इब्तिदाए इस्लाम में जब रोज़े की फ़र्ज़ियत हुई तो अल्लाह ताला ने रुख़्सत दिया था कि जो चाहे रोज़ा रखें और जो चाहें अपने बदले में खाना खिला दिया करें। ये इब्तिदाए इस्लाम में हुक्म था। और इसीलिए सूरह बकरा की आयत नंबर 184 में अल्लाह ने फरमाया व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि वो लोग जो ताकत रखते हैं रोज़ा रखने की लेकिन नहीं रखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। तो रोज़ा रखने और ना रखने के दरमियान अल्लाह ने अख्तियार दिया था, लेकिन बाद में वो अख्तियार अल्लाह ने ख़त्म कर दिया और खाना खिलाने की जो शर्त थी उसको अल्लाह ने बाकी रखा, लेकिन उसको उन लोगों के साथ ख़ास कर दिया जो लोग माजूर हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ख़ास कर दिया।
اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو اللہ نے اس کو رخصت دی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد جتنا روزہ اس کا رہ جائے چھوٹ جائے اس کو وہ پورا کر لے، یہ رخصت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو کس کے لیے؟ سب سے پہلے مریض کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مریض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مریض وہ جو عارضی طور سے بیمار ہو، وہ بیماری ایسی ہو کہ 2-4 دن میں 10 دن میں ٹھیک ہو جانے والی ہو، اچانک کوئی بیماری انسان کو لگ گئی لیکن بیماری ایسی ہے کہ اس سے شفا کی امید ہے، آپ 2 دن میں 4 دن میں 10 دن میں 20 دن میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں لیکن ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایسی بیماری جو عارضی طور سے ہو، عارضی بیماری ہو، وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو، عارضی بیماری ہو، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اور پھر آدمی دوا اور علاج کے اندر کوتاہی برتے اور اس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے۔ تو اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا اپنے بندوں سے، کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ یہ چاہتا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے اوپر آسانی سے عمل ہو سکے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین سختی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رخصت دے دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، کہ اللہ رب العالمین یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کام میں اگر آسانی کرے تو اس آسانی کو قبول کیا جائے، رخصت دے اللہ تعالیٰ تو اس رخصت کو اپنایا جائے، یہ اللہ پسند کرتے ہیں۔ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کیسے؟ جیسے کہ اللہ نافرمانی ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بندے کو رخصت دی جائے شرعی عذر ہونے کی بنیاد پر تو اس رخصت کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نفس کے اوپر جبر کر کے انسان کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح سے جو ہے وہ نقصان میں پڑ جائے، تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مہربان ہے، رحم کا معاملہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ تو انسان کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین انسان کے اندر جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے اسی کے بقدر اللہ رب العالمین انسان کو مکلف کرتا ہے۔ آپ صحت و تندرستی کے عالم میں ہیں، آپ کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ بالغ ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے، بیماری آپ کی عارضی ہے، تو آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ جب تک بیمار ہیں تب تک آپ جو ہے اپنا علاج کروائیں، جب آپ کو شفا ہو جائے پھر اپنا روزہ آپ جاری کریں، اور جتنے روزے آپ کے چھوٹ جائیں اس کو بعد میں آپ بلا تاخیر ادا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب فرض ہے تو وہ آپ کے اوپر کیا ہے؟ قرض ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو چاہے وہ بندوں کا قرض ہو یا اللہ رب العالمین کا قرض بندے کے اوپر ہو، دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، دونوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو حتی الامکان انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو اس کے روزے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے تو اس کو بلا تاخیر، جیسے کہ ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ آیا، شوال کے مہینے میں اللہ توفیق دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو شوال کے روزے رکھتے ہیں، تو انہی میں جو آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، اگر اسی مہینے میں ابھی آپ کو پریکٹس تھا، ابھی آپ مشق کر کے 1 مہینے سے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے آپ کے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے کہ آپ شوال کے 6 روزے بھی مکمل کر لیں، اور آپ کے جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو بھی آپ مکمل کر لیں، تو یہ جو ہے رخصت ہے۔ دوسرا وہ مریض ہے کہ بیماری اس کو ایسی لگی ہے کہ اس بیماری سے شفا نہیں مل سکتی ہے، انہی میں سے ایک بیماری بڑھاپا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو بڑھاپا جو ہے دوبارہ جوانی میں تبدیل نہیں ہوتی، ہاں
لیت الشباب یعود، ہے نہیں؟ ہاں، تو آدمی صرف تمنا کر سکتا ہے کہ بوڑھا تمنا کر سکتا ہے جوانی کا، لیکن جوان نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا۔ تو یہ ہے کہ بڑھاپا بھی کیا ہے؟ ایک مستقل بیماری ہے، اور اسی طرح سے بعض بیماریاں بھی ہیں کہ جس میں آپ کو طبیب، ڈاکٹرز آپ کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے زیادہ دیر بھوکے نہیں رہ سکتے، زیادہ دیر آپ پیاسے نہیں رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ کئی ساری بیماریاں ہیں، تو جہاں آپ کو طبیب اور ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیں اور آپ کے لیے بتائیں، دوا تجویز کریں، اس حساب سے انسان جو ہے اپنا گزارا کرے۔ تو جب آپ کے لیے روزہ رکھنا ایسی بیماری جو مستقل آپ کے ساتھ لگ گئی ہے اور اس میں آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو پھر آپ کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن اس کے بدلے کیا کرنا پڑے گا؟ جو میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ پہلے کیا تھا؟ روزہ رکھو یا تو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اب روزہ رکھنا واجب کر دیا گیا اور اختیار ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کس کے ساتھ خاص کر دیا گیا؟ انہی معذورین کے ساتھ۔ تو اب کھانا کھلانا ہے، آپ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، 2 ٹائم نہیں، 1 ٹائم، چاہے سحری آپ دیں یا افطاری دیں، ایک وقت کا کھانا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں جب اس آیت کو نقل کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر انہوں نے بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرہ لا یستطیعان ان یصوما، ایک بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تو انہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور اثر کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اما الشیخ الکبیر اذا لم یطیق الصیام، کہ ایک بوڑھا انسان جب روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھے، فقد اطعم انس بعدما کبر فقد اطعم انس بعدما کبر عاما او عامین کل یوم مسکینا خبزا ولحما وافطرا۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا کھلانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو غالباً اپنے بڑھاپے کے آخری 2 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا تھا، افطار کروایا تھا، گوشت اور روٹی کا افطار کروایا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو معمول طور پر آپ کھاتے ہیں وہی کھانا آپ دیں۔ تو یہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بوڑھے شخص یا بیمار ایسے جن کو بیماری سے شفا کی امید نہیں ہے، وہ لوگ۔ اسی طرح سے اگر کوئی کھانا نہیں دے سکتا ہے، کھانا نہیں دے سکتا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن طَعَامٍ، تو ہر مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے وہ آدھا سا غلہ دے دے۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو وہ آدھا سا غلہ دے دے، یعنی 1.5 کلو اناج، چاہے وہ گیہوں ہو، چاول ہو، آٹا ہو، جو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار 1.5 کلو کیوں؟ اس لیے 1.5 کلو کہ اگر آپ کسی کو کھانے بھی بلائیں گے تو وہ چند روٹیاں بھی کھائے گا، کچھ چاول بھی کھائے گا، اس کے ساتھ سالن بھی کھائے گا، دال بھی کھائے گا، اور کچھ جو ہے آپ میٹھا بنائیں گے وہ بھی کھا کے جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، اس لیے 1.5 کلو غلہ آپ کو دینا ہے۔
ایک روزے کے بدلے 1.5 کلو غلہ، یعنی تقریباً پورے مہینے کے 45 کلو غلے آپ کو نکالنا چاہیے اپنے بوڑھے ماں باپ کے جانب سے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ماں کی طرف سے 45 کلو، باپ کی طرف سے 45 کلو، اور گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کے جانب سے بھی 45 کلو، تو پورے رمضان کا کتنا بنتا ہے؟ 45 کلو۔ اب رہ گیا کھانا کھلانے کا یا کب دینے کا، آپ کو اللہ جب توفیق دے تب آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے رمضان شروع ہو جائے اس کے بعد آپ چاہے شروع رمضان میں دے دو یا آخر رمضان میں دے دو، یا اسی طرح سے آپ جب فطرہ نکالتے ہیں تو فطرے کے ساتھ میں یہ کفارہ بھی نکال دو۔ کھانا کھلانے کا ہے، آپ ہر دن 2 کو کھلا دو، 15 دن میں کمپلیٹ کر لو، یا اسی طرح سے 3 لوگوں کو، 4 لوگوں کو، یا ایک ساتھ 30 لوگوں کو بلا کے کھلا دیجئے کسی دن رمضان میں، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے آپ کہیں اگر غریب مسکین بچے کسی مدرسے میں ہیں وہاں آپ کھانا کھلا دیں، وہاں آپ کھانا دے دیں، تو 30 سے زائد دے دیں۔ یہ کیا ہے؟ فمن تطوع فهو خیر اللہ، اگر ایک انسان جو ہے کچھ زائد کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے مریض اور بوڑھے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے مسافر ہیں، مسافر کا معاملہ یہ ہے کہ مسافر کیا کریں گے؟ فعدۃ من ایام اخر، حالت سفر میں جتنے روزے ان کے چھوٹیں گے، اور سفر ایسا نہیں جو ہم طے کریں، نہیں، شریعت جس کو سفر مانتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، شریعت جس کو سفر مانتی ہے، سفر اتنی دور کا جس میں قصر واجب ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو رخصت ہے اگر روزہ آپ کے اوپر مشقت والا ہے۔ اگر سحری افطاری آرام سے آپ اے سی ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے لیے سحری کرنا بھی آسان، آپ کے لیے افطاری کرنا بھی آسان، ٹھیک ہے، پلین کا آپ سفر کر رہے ہیں، آسان ہے سحری افطاری کا، کام آپ کا بہت زیادہ دوڑ دھوپ والا نہیں ہے کہ جس سے آپ کا روزہ متاثر ہو یا آپ کے صحت کے اوپر اس کا اثر پڑے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تب ایسے وقت میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ بعد میں آپ کو قضا کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن واقعی اگر وہ سفر ہے، یعنی سفر تو سفر ہی ہوتا ہے، پریشانی ہے، تو اگر سفر ایسا ہے کہ جس سے واقعی آپ کے صحت کے اوپر اثر پڑے گا، افطاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں، سحری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور پھر پورا دن آپ کا دھوپ میں بھاگ دوڑ ہے، مشکل ہے آپ کے لیے، تو ایسے وقت میں آپ کو رخصت ہے کہ جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں ان روزوں کی آپ کیا کریں گے؟ بعد میں قضا کریں گے۔ آپ جرمانہ دے کے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدمی سوچے کہ ایک دن کے بدلے کھانا کھلا دیں گے، نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، آپ کا نہیں چلے گا، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اتنے دن کا بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے حیض اور نفاس والی خواتین، حیض اور نفاس والی خواتین، ایک عورت ہے روزہ ابھی شروع ہوا، کچھ دنوں کے روزے رکھے، حیض آ گیا، تو حالت حیض میں نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے لیکن روزہ اللہ نے معاف نہیں کیا۔ ہاں، روزہ نہیں رکھ سکتے حالت حیض میں، لیکن جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے روزوں کی بعد میں کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو حیض اور نفاس، نفاس یعنی وہ عورت جو جس کو ولادت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان عورتوں کے لیے لازم ہے، اور اسی طرح سے ایک مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت، تو حیض والی جو عورت ہے ان کے جتنے بھی روزے چھوٹیں گے بعد میں کیا کریں گے؟ اس کی قضا کریں گے۔ اب رہ گیا ایک عورت ایسی ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا کہ ولادت ہو گئی، یا رمضان جو ہے شروع ہوا لیکن بالکل اس کے آخری مہینے چل رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہوگا یہ کہ اگر ڈاکٹر لوگ، طبیب لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے روزہ رکھنے سے بچے کے اوپر نقصان پڑے گا، اس کے صحت کے اوپر نقصان پڑے گا، آپ کے صحت کے اوپر نقصان پڑے گا، ٹھیک ہے، ہوگا، اور بچے کے سوکھنے کا ڈر ہے، پانی سوکھنے کا ڈر ہے، تو اگر ڈاکٹر آپ کو یہ رائے دیتے ہیں آپ کی صحت دیکھ کر کے، آپ کی کنڈیشن دیکھ کر کے، وہ اگر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا یا بہت دیر تک بھوکا پیاسا رہنا یا آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسے وقت میں ان عورتوں کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 9 مہینے تقریباً اس میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت آ جاتی ہے، تو ایک مجبوری کے ایام ہے یہ، اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عورت، پتہ یہ چلے گا کہ 2 سال اس کے ایسے نکل جائیں گے،
تو ان عورتوں کے لیے یعنی حیض والی عورت کو چھوڑ کے نفاس اور جو ہے دودھ پلانے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اپنے روزے کا کیا کریں، کھانا کھلا دیں اور یا تو پھر فدیہ دے دیں، فدیہ دے دیں۔ لیکن اب ایک عورت ہے ولادت ہو چکی ہے، ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو جو خوراک ملنی چاہیے وہ خوراک نہیں مل پائے گی، دودھ سوکھنے کا ڈر ہے، بچے کو خوراک نہ ملنے کا ڈر ہے، تو ایسے وقت میں اگر ڈاکٹر لوگ مشورہ دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن فعدۃ من ایام اخر، لیکن جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی تو بعد میں ان کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو قضا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اب ان کے آخری مرحلے ہیں، یعنی بچہ ممکن ہے 4 مہینے میں 6 مہینے میں دودھ چھوڑ دے گا، تب ایسے وقت میں آپ کے پاس مہلت ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ اپنے روزوں کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا حاملہ اور مرضعہ اور اسی طرح سے جو ہے دودھ پلانے والی عورتیں اور حیض و نفاس والی۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے رمضان کا قیام، تراویح کا مسئلہ، ٹھیک ہے، تراویح کا مسئلہ ہے۔ تراویح میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی قیام کرے رمضان میں، قیام کرے یعنی تراویح کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے، تینوں ایک ہی نام ہے، الگ نہیں ہے، سمجھے نا، تینوں ایک ہی چیز ہے، اس کو تراویح بولو، اس کو تہجد بولو، اس کو قیام اللیل بولو، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، عشاء کے بعد والی کو تراویح بولتے اور اس کے بعد رات میں اٹھنے والی کو قیام اللیل بولتے، ایسا نہیں ہے، تینوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، تینوں ایک چیز ہے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہمارے جو ہے کچھ بھائی وہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح 8 پڑھتے تھے اور پھر تراویح 20 پڑھتے تھے اور پھر تہجد بھی پڑھتے تھے۔ سوال یہ ہے، عقلی طور سے بھی ایک سوال یہ ہے کہ پھر ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 31 رکعت پڑھتے تھے، اس لیے کہ 20 یہ اور اس کے بعد 11 وہ تہجد۔ تہجد کے بارے میں ان کے بھی اختلاف نہیں ہے کہ تہجد کی رکعت 11 ہے، 8 رکعت اور 3 رکعت، اور 20 تراویح اگر ہم جوڑ لیتے ہیں تو 20 یہ ہو گئی اور 11 وہ ہو گئے، تو کتنے ہو جاتے ہیں، 31 ہو جاتے ہیں نا، اور 3 وتر جوڑ لیتے ہیں، 5 وتر جوڑ لیتے ہیں تو پھر کتنے ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تراویح تہجد کو الگ مانتے ہیں تو تہجد کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، تہجد فرض تھی، اگر آپ نے تراویح پڑھی ہے تو پھر تہجد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، تو پھر 31 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پڑھتے تھے، اس کے لیے پروف ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 20 کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 پڑھتے تھے تراویح، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح روایت ہے، آپ نے فرمایا، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں عشاء کے بعد سے لے کے اور فجر کی اذان تک، عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں 13 رکعت ہے، کتنے رکعت ہے، 13۔ وہ 13 کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک عمل یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے 2 سنتوں کے بعد 2 ہلکی رکعت پڑھتے تھے، یہ بھی ملتا ہے، اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ فجر کی 2 سنتوں کو بھی شامل کر کے 13 جو ہے راوی نے کہا ہے۔ تو بہرحال 11 رکعتیں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو قیام تراویح جو ہے وہ کتنا ہے، وہ 11 ہی ہے، 11 ہی ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت وہی ہے، عشاء کے بعد سے لے کر کے اور کہاں تک، فجر کی اذان سے پہلے تک، یہی ٹائم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، یہی ٹائم ہے، یہی ٹائم ہے۔ یہ 11 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں وطر کا ایک مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے عمومی طور سے وطر کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ وطر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوطر حق علی کل مسلم فمن شاء،
اوتر بسبع ومن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کو پڑھنا چاہیے۔ وطر سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اسی لیے جب کبھی وطر چھوٹ جائے تو اہل علم نے اس کے جو ہے قضا کی صورت بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ وطر مان لو آپ کو عشاء کے بعد پڑھنا تھا اور آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے سوچا تہجد میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ کی نیند کھلی جب فجر کی اذان ہو گئی، تو اب وہ تو رات کی نماز تھی، وہ تو گئی، اب تو صبح میں آپ آ گئے، صبح میں ہو گئے آپ۔ تب ایسے وقت میں آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب سورج نکل جائے تو جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اگر آپ 1 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، اور اگر آپ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے تو اس کی جگہ پر 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل آپ پڑھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قضا دن میں 3 رکعت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دن میں کوئی نماز ہے ہی نہیں 3 رکعت والی، فجر ہے 2 رکعت ہے، ظہر ہے 4، عصر ہے 4، مغرب شام ہو جاتی ہے، شام کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو وطر کی قضا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ 1 رکعت، اور یہاں اس روایت میں کیا ہے کہ چاہے تو 7 رکعت پڑھیں یا 5 رکعت پڑھیں یا 3 رکعت پڑھیں یا 1 رکعت پڑھیں، تو وطر کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 1 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ معروف ہے۔ 3 رکعت وطر کے بارے میں عمومی طور سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ 3 رکعت وطر کیسے پڑھنا چاہیے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اگر کوئی 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے یا 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے یا 7 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، 2 رکعت کر کے سلام پھیر دے، 2 رکعت پڑھو سلام پھیرو، 2 رکعت پڑھو سلام پھیرو، 2 رکعت پڑھو سلام پھیرو، 6 ہو گئے، پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرو، تو 3 سلام کے ساتھ 7 رکعتیں پڑھ لو، یا 2 کر کے 2 4 اور 3 سلام کے ساتھ 3 دونی 6 4 سلام کے ساتھ 7 رکعتیں پڑھو، یا 3 سلام کے ساتھ 5 رکعتیں پڑھو، اور یا 2 سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھو، 2 سلام کے ساتھ 3 رکعتیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر سے اپنی وطر شروع کرو تو پھر آخر ہی میں جا کر کے بیٹھو 1 سلام کے ساتھ، 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، تو آپ نے اللہ اکبر سے شروع کیا، 1 رکعت مکمل کی، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، 2 رکعت ہو گئی، پھر تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں گے، قعدہ میں آپ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا توتروا بثلاث رکعات تشبہوا بالمغرب، اے لوگو مغرب کی طرح سے 3 رکعت وطر مت پڑھو۔ اب اتنی مثال واضح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دی۔ مغرب کیسی پڑھی جاتی ہے سب کو معلوم تھا، تو آپ نے کہا کہ مغرب کی طرح سے 3 رکعت وطر مت پڑھو۔ مغرب ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھ کے قعدے میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ آپ نے کہا ایسا مت پڑھو، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسِينَ أَوْ سَبْعِينَ أَوْ بِتِسْعِينَ أَوْ بِإِحْدَىٰ رَكَعَةً۔ یہاں 9 رکعت کا بھی ذکر آ گیا کہ 9 رکعت کے ساتھ آپ 9 رکعت بھی آپ وطر پڑھ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت کر کے سلام پھیر دو، یا 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو مسلسل بغیر بیٹھے بیچ میں آپ 3 رکعت پڑھیں۔ یہ ہو گیا وطر کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اعتکاف، آخری مسئلہ کیا ہے؟ اعتکاف کا معاملہ۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لازم پکڑنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا، اس سے وابستہ ہو جانا، پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا کے معنی ٹھہرنے کے بھی ہوتے ہیں، رکنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، مساجد۔ اس آیت سے اہل علم نے کہا کہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا ذکر اللہ نے مسجد کے ساتھ کیا ہے، تو اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، وہ مرد ہو کہ عورتیں ہوں، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔
کسی کو اعتکاف کرنا ہے، کوئی خاتون ہے تو ان کو مسجد ہی میں آ کے اعتکاف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امہات المومنین نے اعتکاف مسجد نبوی میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے حجرے میں بھی کر سکتے تھے، مسجد نبوی کے بازو میں ان کے حجرے بنے ہوئے تھے، وہ وہاں بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں نہیں کیا۔ کہاں کیا؟ مسجد میں کیا، مسجد میں انہوں نے اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے فضیلت کے تعلق سے کوئی صریح حدیث موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 دن ایک مومن کو رہبانیت کی زندگی جینے کی اجازت دی ہے، 10 دن۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے دنیا سے بالکل کٹ جانا، دنیا سے بالکل کٹ جانا۔ صرف یہ اعتکاف میں جائز ہے بس، کہ 10 دن کے لیے، یا اللہ کے نبی کبھی 20 دن کے لیے بھی بیٹھتے تھے، 10 دن کے لیے بالکل کٹ جانا۔ کٹنے کا مطلب یہ ہے صرف جائز ضروریات کے لیے آپ لوگوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں، یہ ہے اصل اعتکاف۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ایک رات پانی ہے اس کو، کون سی؟ وہ قدر والی رات پانی ہے۔ اس ایک رات کو پانے کے خاطر اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اس ایک رکعت پانے کے لیے 10 دن کا اعتکاف کیا، 10 راتوں کا اعتکاف کیا۔ تو ایک رات پانے کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات، تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اعتکاف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دنیا سے بالکل کٹ جائے۔ اگر اس کا تعلق کسی سے ہوگا تو صرف اور صرف بنیادی ضرورت کی خاطر، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، باقی بالکل ہر طرح سے کٹنے کا نام ہی اعتکاف ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے آپس میں بات چیت کر لے رہے۔ یہ عمومی طور سے ہماری اپنی مسجدوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ہمارے خواتین میں بھی اور ہمارے نوجوانوں میں بھی، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ دیگر مصلی سے بات نہیں کر رہے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، فائدہ کیا؟ اور دوسری بات، اعتکاف جو ہے بچوں پر نہیں ہے، کس کے اوپر ہے؟ بالغ پر ہے، بالغ پر، جو بڑے ہیں، جن کو احکام و مسائل سمجھتے ہیں، ان کے اوپر فرض ہے، بچوں کے اوپر نہیں ہے۔ روزہ فرض نہیں ہے تو اعتکاف کہاں سے ہوگا؟ تو بچوں کے اوپر نہیں ہے۔ تو جائز ضروریات کے لیے صرف اجازت ہے، پیشاب پیخانے کے لیے آپ باہر نکلو اس اپنے جو ہے حلقے سے، جائز ضروریات کے لیے، نماز کے لیے آپ باہر آ گئے، دین سیکھنے کے خاطر، تعلیم و تعلم کے خاطر آپ بیٹھے رہ گئے، سیکھے، پھر چپ چاپ اپنا اٹھ کے چلے گئے۔ ہم دیہاتوں میں عمومی طور سے دیکھتے تھے، دیہاتوں میں، ہمارے اپنے گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں ٹوائلٹ نہیں تھا مسجد میں، آج بھی اب تو بن گیا الحمدللہ، لیکن نہیں تھا۔ تو ہم دیکھتے تھے جو بزرگ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے تھے، پیلے ہو جاتے تھے وہ 10 دن میں، نکلتے ہی نہیں تھے وہ باہر۔ صبح میں وہ نکلتے تھے جانے کے لیے، اگر فجر کے بعد، تو اپنا لوٹا لیے اور نکلے، تو ان کو کوئی مطلب، وہ گزر گئے، انہوں کسی نے سلام کر لیا تو سلام کا جواب دے دیتے تھے، یا تو کوشش یہ کرتے تھے کہ اس راستے سے وہ جائیں جہاں سے لوگوں کا کم گزر ہو، یہ کوشش ہوتی، 10 دن دکھائی ہی نہیں دیتے تھے وہ، تو اتنا زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ یہ آ رہا، یہ کھانا لا رہا، وہ کھانا لا رہا، اور بیٹھ کر کے باقاعدہ افطاری چل رہی ہے اور پارٹی چل رہی ہے، ایسا بالکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے کٹنے کا نام اعتکاف ہے، 10 دن کے لیے بالکل کٹ جانا ہے، بس جائز ضروریات کے تحت آپ باہر نکلو، بس اپنے حجرے کے اندر آپ رہیے، وہاں قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، اذکار کیجیے، نوافل پڑھیے، اور نہیں کچھ کر سکتے، تھک گئے تو سو جائیے، لیکن بیٹھ کر کے ان سے بات چیت یہ وہ نہیں درست ہے۔ اور خاص طور سے موبائل تو لائیں اگر، تو صرف اتنا کہ بھئی ٹھیک ہے کھانا منگانے کے لیے آپ ربط و تعلق کے لیے، ورنہ سوئچ آف کر کے رکھ دیں آپ، نہیں تو وہاں بھی آپ نیٹ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، وہی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو دنیاوی مشاغل سے کٹنے کا نام اعتکاف ہے، ورنہ کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ پھر باہر کا انسان جیسے، یہاں تک کہ کوئی بیمار ہو جائے تو آپ عیادت کو نہیں جا سکتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو آپ عیادت کو نہیں جا سکتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ایک انسان گزر رہا ہے اور چلتے چلتے کسی کی خیر خیریت کسی نے پوچھ لی،
تو جواب دے دے، ورنہ رک کر کے کسی مریض کی عادت بھی نہ کرے. وہ جنازہ اگر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو یہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے کسی کی موت پر وہ جو ہے قبرستان بھی نہیں جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ 10 دن کی پوری روحانیت ہے، دنیا سے کٹ جانے کا نام اعتکاف ہے. تو ان شرائط کے ساتھ اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو یقیناً جو فائدہ اعتکاف کا ہے وہ یقیناً ہم کو حاصل ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بس یعنی ایک حجرہ ہم بنائے ہوئے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارا ویسے ہی ہمارا معاملہ ہے جیسے کہ ہم باہر رہتے ہیں، تو کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. ان سے لڑ رہے ہیں، ان سے جھگڑ رہے ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف، سب بیکار باتیں ہیں. رمضان میں ویسے بھی آپ کو بچنا ہے ان ساری چیزوں سے، اور خاص طور سے آپ نے تو دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا نا. تو دنیا سے کاٹ لیا تو دنیا کی آپ کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کیا چل رہا ہے دنیا میں، کچھ نہیں. بالکل آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں. یہ ہوتا ہے اعتکاف. تو یہ جو ہے اہم چیزیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاص طور سے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور کس لیے؟ اسی قدر والی رات کو پانے کے لیے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ جو قدر والی رات ہے یہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان 5 طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے. اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات ملے تو ہم کو کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی کثرت کے ساتھ آپ نے ایک تعلیم دے دی، کثرت کے ساتھ انسان کو آخری عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. کثرت کے ساتھ. کیوں کثرت کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت میں کیا بتایا گیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اور قیام کی کیا بتایا گیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. سب کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی معافی بتائی جا رہی ہے. پھر نبی کیا بتا رہے ہیں؟ رات ملے تو کیا پڑھو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی مانگو. تو پوری چیز چل رہی ہے معافی کے تعلق سے. معافی مل جائے انسان کو، معافی مل جائے. اور نبی کیا بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں مسجد کی، ممبر کی. ایک سیڑھی پر پہنچے تو فرشتوں کے سردار نے کیا کہا؟ لعنت ہو اس انسان پر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی معافی نہ کروا لے. نبی نے کیا فرمایا؟ آمین. تو پورا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ گناہوں کی معافی. تو وہ جو 10 دن ہیں جس میں ہم بیٹھ رہے ہیں نا، ہمارا زیادہ تر وقت توبہ و استغفار میں گزرنا چاہیے، معافی مانگنے میں گزرنا چاہیے. ایک انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، جب معاف ہو جائیں گے تو ہی وہ اللہ کے رحمت کا مستحق بنے گا، اور جب اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا تو جنت کا مستحق بن جاتا. یہی ہے پورے روزے کا مقصد. تو یہ چند مسائل تھے اہم جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھوں. پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں آتی رہیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو یہ جو آنے والا مبارک مہینہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور صحیح طور سے اس مہینے کو خیر و برکت سے الہ العالمین ہم سب کو گزارنے کی، اور اس میں جو عبادتیں ہیں الہ العالمین وہ حتی المقدور کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.